वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फ़रतऊ। क़ील वमा रियाज़ुल जन्नह क़ाल हलक़ुज़ ज़िक्र। रवाहुल इमामुल हुम्मामुत तबरानी फ़ी मुअजमिही व अयज़न रवाहुल इमामुल हुम्मामुत तिरमिज़ी फ़ी जामिइही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंसान का जिस्म अल्लाह ने ज़मीन से पैदा फरमाया है और इंसान में चलने वाली रूह को अल्लाह ने आसमानी मखलूक और आसमान से पैदा फरमाया है। जब जिस्म ज़मीन से बना है तो इसकी ज़रूरतें भी ज़मीन से पूरी होती हैं। रूह आसमान पे बनी, आसमान से आई है तो इसकी ज़रूरतें भी आसमान से पूरी होती हैं। जिस्म की दो बुनियादी ज़रूरतें हैं और रूह की भी दो बुनियादी ज़रूरतें हैं। जिस्म की पहली बुनियादी ज़रूरत है कि जिस्म को ग़िज़ा चाहिए। जिस्म की दूसरी बुनियादी ज़रूरत है कि अगर बीमार हो जाए तो इसे दवा चाहिए। ऐसे ही रूह की दो बुनियादी ज़रूरतें हैं। रूह को भूख लगे तो इसे भी ग़िज़ा चाहिए, बीमार हो जाए तो रूह को भी दवा चाहिए। जिस्म चूँकि ज़मीन से बना है इसीलिए इसकी दवा और इसकी ग़िज़ा भी ज़मीन से आई है। ग़िज़ा आप और हम जानते हैं, फल हैं, सब्ज़ियां हैं, बाकी मामलात हैं, और दवा जड़ी बूटियों से बनती है, वो भी ज़मीन से आई है। रूह चूँकि आसमान से बनी है तो इसकी ग़िज़ा कुरान करीम पढ़ना, तिलावत करना, शरीयत पे अमल करना, ये इसकी ग़िज़ा भी आसमान से आई है। और अगर रूह बीमार हो जाए तो इसे दवा चाहिए, इसके लिए तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, तो ये भी आसमान से आया। तो जिस्म की ज़रूरतें भी हम पूरी करते हैं और रूह की ज़रूरतें भी हम पूरी करते हैं। लेकिन जिस्म भूखा हो रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे की मौत वाक़ हो जाएगी, और रूह भूखी रहे तो बंदे की दुनिया आखरत की मौत वाक़ हो जाएगी। आप कहेंगे दुनिया आखरत की मौत का माना, दुनिया तो बंदे की गई लेकिन आखरत भी बंदे की न रही अगर रूह भूखी रही तो, यानी ईमान उसे नसीब न हुआ तो हालत कुफ़र की ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी तो वो है जो रब चाही की रहे, मन चाही की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। मन चाही की ज़िंदगी तो जानवर भी गुजारे और मन चाही की ज़िंदगी अशरफुल मखलूक़ात इंसान भी गुजारे, तो फ़र्क क्या रह जाएगा, इम्तियाज़ क्या होगा, दोनों में वजह तारुफ़ क्या होगा कि हम भी वही करें जो वो करें। लेकिन जानवर में इस मसले पर फिर भी बेहतरी होगी। वो कैसे कि जानवर का बच्चा पैदा होने के बाद वही काम करता है जो उसके माँ बाप करते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे को पैदा होने के बाद उसके माँ बाप वाला काम करने के लिए सिखाया जाता है। मुर्गी का बच्चा अंडे से पैदा होता है ना, वो भी उसी तरह आवाज़ें निकालेगा जैसे इसकी माँ निकालती है और वही काम करेगा जो इसके माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद ये नहीं करता जो उसके माँ बाप कर रहे हैं, उसे समझाया सिखाया तरबियत की जाती है। तो इस मामले में तो जानवर अच्छा हो गया। फिर तो हमें ईमान मिलेगा तो हम बाकियों से अच्छे बनेंगे। अगर ईमान नहीं रहेगा, दीन और इस्लाम हमारा नहीं रहेगा और हमारी रूह की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो जिस्म को खिला खिला कर इतना मोटा ताज़ा भी कर लें, अगर ईमान कमज़ोर है तो कुछ भी नहीं है बंदे। तो इसीलिए हमें ईमान को मजबूत रखना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में दो चार चीज़ें पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में रूह को ग़िज़ा देने के लिए ज़िक्रुल्लाह की बात फरमाई है। ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, अल्लाह का नाम लेना, कसरत से लेना, बार बार लेना, लज्जत से, चाहत से, मज़े से, राहत से लेना, ताकि बंदे की ईमानी कैफियत मजबूत से मजबूत तर से मजबूत तरीन हो जाए। उसकी तरतीब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक, अपने रब का ज़िक्र कीजिए दिल में। एक तरतीब ये है, आहिस्ता से दिल में। एक और है, वो क्या है?
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے نام کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کیجئے. تو اللہ کے نام کے ذکر کا کیا مطلب؟ نماز پڑھو یہ بھی ذکر ہے، روزہ رکھیں یہ بھی ذکر ہے، حج کریں یہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دیں یہ بھی ذکر ہے، اسلامی احکام کے مطابق تجارت کریں یہ بھی ذکر ہے. تو جب یہ سارے کام ذکر ہیں تو بنیادی ذکر کی شکل کیا ہے؟ جو اصل شکل ہے بھئی یہ تو ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، تو یہ تو بھی ہیں. جو ذکر اصل شکل میں وہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کا نام لے. اور اپنے رب کے ذکر کرنے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ رب العزت کا ذکر اتنی کثرت سے بندہ کرے اور اس کے لیے ترتیب یہ رکھے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ کسی تنہائی میں بیٹھے اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں اللہ کا نام لے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرے اور اللہ کو یاد کرے، تاکہ اس کے لیے ایک ماحول پیدا ہو. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں رب العزت نے سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 میں ذکر اللہ کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اس کے لیے ماحول بناؤ کہ تم باقیوں سے علیحدہ رہو، خلوت میں کرو. اس کا مطلب کہ اللہ کے ذکر کو بھی سیکھنا چاہیے اور تنہائی میں بیٹھ کے لو اللہ سے لگانی چاہیے. ورنہ تاجر تو تنہائی میں نہیں بیٹھتا، نماز جماعت سے پڑھنے والا تو تنہائی میں نہیں بیٹھتا، حج بیت اللہ کرنے والا تو تنہائی میں نہیں ہے. وہ بھی ذکر ہے، لیکن اصل ذکر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے. اپنے رب کا نام اللہ 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 یہ کثرت سے کہیے. جب آپ اللہ کا نام اپنی زبان سے لیں گے تو اللہ رب العزت کے نام میں جو برکتیں، جو رحمتیں موجود ہیں، وہ آپ کی زبان سے آپ کے دل تک، آپ کے دل میں آپ کے ایمان کو منور کر دیں گے. آپ نے اللہ کا نام لیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا نام لے یا لا الہ الا اللہ کہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہلنے لگ جاتا ہے. باوجود علم کے رب العزت پوچھتے ہیں تو کیوں ہلا ہے؟ کہ میرے مولا زمین پر ایک شخص نے آپ کے کلمے کو پڑھا ہے لیکن آپ نے ابھی تک اس کی بخشش نہیں فرمائی. آپ کا تو وعدہ ہے اس کلمے کی بنیاد پہ بخشش ہے. اچھا ٹھہر جاؤ، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے. یہ جواب ہے. تو اللہ کے نام کی برکات تو حاصل ہو گئی. اللہ کے نام کی برکات ہیں. یقین مانیے دنیا میں بندہ کسی کا نام پکارے، میں مولانا خیریت ہے، مولانا طاہر صاحب نے مجھے کہا جی بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ان نے رپلائی کیا، میں نے ان کا نام لیا. مخلوق کا نام لیں، مخلوق جواب دیتی ہے. خالق کا نام لیں، خالق کی طرف سے رحمت کیسے نہیں آئے گی؟ وہ ہمارے حضرات بتاتے ہیں نا کہ ایک شخص یا صنم کہہ رہا تھا. صنم کہتے ہیں بت کو، اسنام اس کی جمع ہے. بت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، غلطی سے منہ سے نکلا یا صمد. صمد اللہ کا نام ہے نا، اللہ صمد. تو رب العزت نے اسے جواب دیا. فرشتوں نے عرض کیا میرے مولا بھول گیا ہے، 100 سال کا بے ایمان ہے، مشرک ہے، اس نے بھول سے آپ کا نام لیا. کہا بت کو پکارے وہ بھی جواب نہ دے، خدا کو پکارے میں بھی جواب نہ دوں تو فرق کیا رہا؟ تو اس لیے اللہ کو پکارنے میں بدنصیبی کی بات ہے. میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنا یہ محمل جملہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور ساتھ لفظ ملائیے، مثلاً کہیے اللہ میرے اوپر رحمت کر دے، یہ پورا جملہ ہے. تو کہتے ہیں یہ انکمپلیٹڈ سینٹینس ہے، مکمل جملہ انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. اللہ اللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس شخص کی بدنصیبی ہے کہ جو اللہ کا نام بھی نہیں لے رہا. بھائی اللہ کا نام لینا تو اللہ خود قرآن کریم میں حکم فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے پیغمبر اپنے رب کے نام لیجئے، اپنے رب کے نام کو ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کو دہرائیے. تو اللہ کا نام تو اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال. وہ نام ذاتی اللہ کا اللہ ہے. اللہ ایسا نام ہے جتنا توڑو ٹوٹتا نہیں ہے. لفظ اللہ، اللہ الذی خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. لام الف ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ لام ہٹا دیں لہو بنتا ہے، لہو ملک السماوات والارض. اور یہ لام بھی ہٹا دیں تو ہوا بچے گا، ہاں خالی ہاں ہے،
ہو بچے گا تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ نے کلمہ طیبہ میں اپنا نام اور رسول اللہ کا نام وہ لیا ہے جو ٹوٹنے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایسے لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا علیحدہ کرو علیحدہ نہیں ہوتا۔ محمد کیا معنی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ خوشی سے کہیے، اس نیت سے کہیے کہ ہمارا یہ درود فرشتے لے جا کر رسول اللہ کے دربار تک پہنچائیں گے۔ تو حضور پاک کا نام محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے الذی اجتمعت فی صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ میم ہٹا دیں، پیچھے حمد بچتا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد بھی رب کی تعریف کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف سب سے زیادہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو حمد بھی تو تعریف ہے۔ یہ حمد کی ہاں ہٹا دے، پیچھے مد بچتا ہے۔ مد کہتے ہیں کھینچ کے لے جانے والا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لتخرج الناس من الظلمات الى النور، جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لے جانے والے۔ اور آخری دال ہو، یہ میم بھی ہٹا دے، دال ہو تو والدال علی الخیر کفاعلہ، صحیح حدیث پاک میں کہ اللہ کی طرف بلانا ایسا ہے جیسا کہ تم خود خیر کا کام کر رہے ہو۔ الدال علی الخیر، خیر کے کام پہ دلالت کرنا، کفاعلی گویا تم نے خود کام کیا ہے۔ تو خالی دال ہو پھر بھی حضور کی اچھائی پر دلالت ہے۔ تو اللہ کا نام بھی ایسا، رسول اللہ کا نام بھی ایسا۔ تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے۔ تو بد نصیبی ہے کہ خدا کہے تم اپنے رب کا نام لو اور ہم کہیں اللہ اللہ کہنا محمل جملہ ہے، ہم کہیں جی اللہ اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی اگر اللہ کو پکارنے کا بھی فائدہ نہیں ہے تو دنیا میں کس کو پکارنے کا فائدہ ہے؟ کس کو؟ ان کی مثال تو کہتے ہیں اس بندے سے بھی عجیب ہے کہ ایک شخص تھا، وہ لبیک کہتا، کعبہ کے گھومنے کے لیے آ رہا ہے، احرام باندھا، وہ لبیک کہتا، اسے آواز آتی تیرا آنا، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو ایک ولی اللہ پر یہ آواز کا نقشہ کھلا اور اس نے اس شخص کو کہا کہ یہ آواز تمہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے آ رہی ہے۔ تو کہا پھر اللہ کے در سے ہٹ کیوں نہیں جاتا؟ تجھے اللہ کہہ رہے ہیں لبیک لا لک لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، نکل جا یہاں سے۔ تو اس نے اس بزرگ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ میں کتنے سالوں سے آواز سن رہا ہوں لیکن یہاں سے نہیں نکل رہا۔ تو انہوں نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، اللہ کو تیری حاضری قبول ہے تو نکل جا۔ تو اس نے کہا اچھا میں اس در کو چھوڑ دیتا ہوں، بتاؤ وہ کون سا در ہے جہاں اپنے سر کو ٹیکوں؟ وہ کون سا در ہے؟ اس نے اتنی آہوزاری سے اور لجاجت سے اور اللہ کے سامنے ایک قسم کی آہوزاری کے طور پہ کہا نا، تو کہتے ہیں اس بزرگ کو دوبارہ آواز سنائی دی فرشتے کی زبان سے، رب العزت نے فرمایا اس کی حاضری قبول ہے۔ کیوں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے پاس آئے تو قلب سلیم لے کر آئے، رجوع لے کر آئے، اللہ کے سامنے جھکاؤ لے کر آئے، عاجزی لے کر آئے۔ تو اللہ کا نام لینے پر بھی جواب نہ آئے، نعوذ باللہ، اس کو بھی محمل جملہ ہم کہتے ہیں تو بد نصیبی کی بات ہے کہ جس نے اللہ کے نام کو بھی نہیں کہا۔ تو میرے دوستو رب العزت نے روح کی غذا سکھائی، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک طرف ہو کر اشارے کے ساتھ، ایک طرف ہو کر ایک ماحول کریٹ۔ یہ جو اہل اللہ مجالس میں، مجالس ذکر میں بلاتے ہیں، خانقاہوں میں بٹھا کر ایک خاص ماحول میں اللہ اللہ کی ضرب لگواتے ہیں، یہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا قرآن کی اس آیت پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے خاص ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے خاص ماحول کے اندر بیٹھ کر اصل ذکر آپ تنہا میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کو پکاریں، اللہ کا نام لیجئے تنہائی میں بیٹھ کر اور اس کا مزہ لیجئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اپنے ذکر پر جب قبولیت پہ آئے تو راحت یوں دیتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کے کئی نام ہیں، جو نام لیتا ہوں ہر نام کی لذت اپنی محسوس ہوتی ہے، ہر نام کی لذت اپنی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تب بندے کو پتہ چلے گا جب انسان کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہوگا، ورنہ جس کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو، بخار ہو، صفرا کا مریض ہو، اسے چینی کھلا دیں یا مرچ کھلا دیں، وہ ایک ہی حال ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جس کی منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو، اسے جو بھی کھلائیں وہ بتائے گا یہ کڑوا ہے، میٹھا یا نمکین ہے، یہ فلاں ہے۔ تو منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو تو روز جسمانی غذا پتہ چلتی ہے، روح کا ذائقہ ٹھیک ہو تو روحانی غذا پتہ چلتی ہے۔ اور روح کا ذائقہ ٹھیک کب ہوگا؟ جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے اور پچھلے گناہوں پر اللہ اللہ کی ضرب لگائیں گے۔ دیکھو جسم غلطی کرو تو اسے ضرب لگاتے ہیں، دل غلطی کرے تو اسے اللہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، اس سے گناہ دھلے گا۔ اسے بھی تو کوئی ضرب لگانے کا طریقہ چاہیے نا، ضرب نہ لگائے تو کام نہیں بنتا۔
یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کہ شیطان کو ضرب لگتی ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے شیطان مردود سے۔ تو شیطان کو ضرب لگی تو وہ دوڑا، شیطان کو ضرب لگی تو وہ بھاگا، شیطان کو ضرب لگی تو وہ فرار ہوا۔ تو ضرب لگنے سے بات بنی نا، تو جو دل نے آج تک گناہ کیے ہیں، جن لذات میں رہا ہوں جو ہاضم اللذات کو یاد کرنے سے بھی نہیں جا رہی، تو اب مجھے اللہ اللہ کی ضرب لگانی پڑے گی تو میرا دل بھی صاف ہوگا نا۔ پچھلے گناہ دیکھو، ضرب نہ لگائے، دھوبی یوں کپڑے کو نہ مارے پتھر پہ تو کپڑا صاف کیسے ہوگا؟ مشین کے چکر میں گھسے گا نہیں تو سوٹ صاف کیسے ہوگا؟ تو بھائی میل کو چال اتارنے کے لیے ضرب لگتی ہے۔ تو یہ وذکر اسم ربک کی ضرب آپ کے سینے پہ لگے گی، آپ کے دل پہ لگے گی، شیخ آپ کو طریقہ سمجھائے گا، تو گناہوں سے بندے کو چھٹکارا ہونا آسان ہو جائے گا۔ پھر بندے کے منہ کا نہیں، بندے کی روح کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جو لفظ کہیں گے پھر اس لفظ کی تاثیر بندے کے پاس آئے گی۔ تو یہ اسے مومل جملہ نہیں کہتے۔ یہ جو کوئی کہتے ہیں نا خالی اللہ اللہ کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ جس کو اللہ کا نام اس کی زبان پہ نہ آئے، اس کا معنی ہے اس سے اللہ ناراض ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ان سے ملیں۔ میں ان سے ملا، مجھے کہنے لگا مجھے آپ لوگوں کی ایک بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہے دکاندار ہے اور ٹک شاپ ہے اس کی ایک پیٹرول پمپ پہ۔ میں نے کہا کون سی عادت؟ کہتے تم لوگ کہتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روضہ رسول پہ جائیں مدینہ منورہ میں، حضور پاک کی خدمت میں سلام پڑھیں، اللہ کے رسول خود سنتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ میں اس کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ تو میں نے اسے کہا آپ کیوں نہیں مانتے؟ بہرحال بات ہوئی، سمجھایا۔ مجھے کہا میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری قبر کے قریب سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنوں گا۔ یعنی حضور پاک نے زندگی میں اپنی وفات کے بعد کی پیشن گوئی فرمائی، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پر سلام پڑھے گا میں اسے خود سنوں گا۔ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ، جو دور سے پڑھے گا فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے، جلال الفام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام، صفحہ 92، سعودی عرب سے کتاب چھپی ہے، اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ انہیں ادھر ادھر کے چکر ڈالے اور پھر ایک جملہ کہا تو میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہا ذرا سمجھو، کہتے ہیں میں 22 سال مدینہ منورہ رہا ہوں لیکن تمہاری طرح میں نے بدعت نہیں کی ہے کہ روزے پہ جا کے سلام پڑھتا پھروں۔ میں نے کہا بھائی تو گیا نہیں ہے، تجھے روکا گیا ہے، تو گیا نہیں ہے، تیرے پاؤں کو وہاں جانے سے روکا گیا ہے کہ جس شیطان کا نظریہ یہ ہو اسے رسول اللہ کے قرب میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جس پر فخر کر رہے ہو تیرے لیے قہر کی بات ہے، تو جس کو اچھا سمجھ رہے ہو تیرے لیے برائی کی بات ہے۔ بھائی ایک بندہ کہ میں نے آج تک اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس کا معنی ہے تیرے زبان سے نکلتا نہیں ہے، تیرا شیطان اتنا یار بن چکا ہے، تو رسول اللہ کے قرب میں جا نہیں سکا۔ وہاں جو رحمتیں ہیں، للہیت، تقوی ہے، دین کا، ایمان کا، اسلام کا، مذہب کا ماحول ہے، شریعت کا ماحول ہے، اس ماحول میں تو قریب جا ہی نہیں سکتا، تجھے روکا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایسے لوگ کہ یہ محمل جملہ، انا للہ، خدا کا نام لینا بھی دنیا میں محمل جملہ ہے تو پیچھے فائدہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی میں، گمراہی میں اتنے مبتلا ہو جائیں کہ وہ بندے کو عام طور پہ ہپناٹائز کر کہتے ہیں اللہ اللہ کے لفظ کہنے سے کوئی فائدہ۔ بھائی اللہ خالق کا نام ہے، بھائی ایک مخلوق کی بات نہیں ہے۔ آپ مخلوق کا خالی نام لو وہ جواب دیتے ہیں، اگلا جملہ نہیں کہ میں کہوں مولانا طاہر، میں آگے کچھ نہ کہوں مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا کھلا دو، یہ کچھ نہ کہوں، مولانا کہیں گے جی بولیے کیا بات۔ تو میں جب بار بار پکاروں گا تو مولانا میرے قریب بیٹھیں گے، میری بات پوچھیں گے، میرے حال احوال کریں گے، کوئی وجہ ہے، کچھ چاہت ہے، کچھ مانگ ہے، کچھ نیڈ ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ حاجت ہے، تو یہاں بھی اللہ کا نام لیں گے تو رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ یہ تو پوچھے گا اس کے نام لینے پر کیوں یہ عالم الغیب نہیں ہے، لیکن خالق جل مجدہ وعلا عالم الغیب ہے، وہ میرے نام لینے پر میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بید خوب جان رہے ہیں، تو وہاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے دوستو اس لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، قرآن کہتے ہیں اپنے رب کا نام کے ذکر کیجیے، اپنے رب کا نام بولیے۔ اور جب اللہ کا نام بندہ بولتا ہے، اللہ کا نام اٹھاتا ہے، اللہ کا نام زبان سے کہتا ہے، تو دونوں شکلیں ہیں، یا تنہائی میں کہے گا یا مجمع میں کہے گا۔ مجلس ذکر ہو مجمع میں کہیے، تنہائی میں ہو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مجلس ذکر میں شیخ تعلیم دیتا ہے، سمجھاتا ہے، بھئی اس طرح ذکر کیجیے، اس کو تنہائی میں بیٹھ کر بندہ ذکر کرے۔ اور جب بندہ اجتماعی ذکر کر رہا ہو جسے ذکر جہری کہتے ہیں، تو ذکر جہری میں 3 چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا ذکر جہری جائز ہے۔ نمبر 1، وہ جہر مفرط نہ ہو، جہر مفرط نمبر 1۔
اب جہر مفرد کیا؟ اتنا اونچا نہ ہو کسی کی نماز خراب. میں اسی میں تینوں کو سمجھا دیتا ہوں. جہر مفرد کو منع ہے، بہت زیادہ چیخ کر نہ کہا جائے. اس چیخنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو یہ چیخیں پسند نہیں ہیں، نارملی آواز میں آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر 2، تمہارے اس ذکر کرنے کی وجہ سے کسی کی نماز خراب نہ ہو. نمازی کی نماز میں خلل نہیں آنا چاہیے، ورنہ ذکر جہری جائز نہیں ہے. نمازی کی نماز میں خلل. نمبر 3، تلاوت کرنے والا ایک ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں. یا کوئی سویا ہوا ہے، آپ اس کی تلاوت اس کی نیند کو خراب کر دیں. نہ بھئی، یہ ذکر آپ نے کرنا تو پھر خاموشی سے کر لیں. ہاں یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو پھر ذکر جہری جائز ہے، پھر مجالس ذکر جائز ہیں. احادیث پاک میں آگے کوٹ کر کے پڑھ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے تو بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر جہری ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا. تو میں نے کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ذکر جہری سے منع فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس قول کی تشریح کہاں موجود ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لو، فرماتے ہیں یہ 3 شرطیں ہوں تو غلط ہے. یہ 3 باتیں نہ ہوں، نمازی کی نماز خراب نہ ہو، سونے والے کی سونا خراب نہ ہو، اس طرح تلاوت والے کی تلاوت خراب نہ ہو، اور چیخ کر نہ ہو، تو بالکل جائز ہے. تو آپ آدھی بات کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارے حضرات بزرگ فرماتے ہیں پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، آدھے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے. آپ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ کی آدھی بات پیش فرما رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے آپ پوری بات ارشاد فرمائیں، تو پوری بات کرنی چاہیے. تو یہ 3 ہم جب کبھی خانقاہ میں ذکر کریں، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہوتی، کسی کی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے، کوئی تلاوت والا یا اٹھا ہوتا ہے، کوئی چیخ کے تھوڑا پکارا جا رہا ہوتا ہے، ایک حد تک سمجھایا جاتا ہے بھی علاج کیسے کرنا ہے. تو اس علاج کی ترتیب ہے میرے بھائی، یہ آپ کو پوری ترتیب سے عمل کرنا چاہیے. بیٹا آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں کہہ رہا تھا. اب میں کچھ احادیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ احادیث پاک میں ذکر اللہ کی فضیلت کیا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں، بیہقی میں اس پر تفصیل موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں زمین میں. یطوفون، یطوافون، بار بار آتے ہیں یا گھومتے ہیں، دونوں مطلب ٹھیک ہیں. وہ گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اور ان کی تلاش کیا ہے راستوں میں؟ کہ کیا کوئی اللہ کے ذکر کرنے کے لیے جمع ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اگر وہ ایسی قوم کو پالیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آ جاؤ تمہیں تمہاری حاجت مل گئی. وہ ذکر ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے ساتھ. اتنے بیٹھتے ہیں کہ ان کے اوپر بیٹھنے سے آسمانوں تک تاندہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوتے ہیں تو یہاں سے اٹھتے ہیں صعدوا الی السماء فیسألہم ربہم ویعلم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میرے مولا. اللہ پوچھتے ہیں من این جئتم، کہاں سے آ رہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جئنا من عند عبادک یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. اے میرے مولا ہم ان لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، تیری تمجید تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، تمجید کر رہے تھے، آپ کی بزرگی کو بجا لا رہے تھے. تو رب العزت نے کہا اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا میرے مولا آپ کو نہیں دیکھا. کہا اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کانو اشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اس سے زیادہ آپ کی بزرگی اور آپ کی تسبیح کو پڑھیں گے. کہا اچھا مانگ کیا رہے تھے؟ فما یسألون، کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہتے تھے، ان کی نیڈ کیا تھی، مانگ کیا رہے تھے؟ کہا یا اللہ یسألونک الجنہ، وہ آپ سے کامیابی اور جنت مانگ رہے تھے. اچھا کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا. کہا اچھا اگر دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ کہا کانو اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا، اس سے زائد مانگیں گے جو ابھی مانگ رہے ہیں، زیادہ طلب سے مانگیں گے. تو کہا اچھا. کہا جی ٹھیک ہے. اچھا میں تمہیں ایک بات کا مزید سوال کر رہا ہوں. وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ میرے مولا یتعوذون من النار، کہہ رہے تھے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کی خوفناک آگ سے محفوظ فرما. وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، چھٹکارا مانگ رہے تھے. کہا اچھا جہنم کو دیکھا؟ کہا جی نہیں دیکھا. کہا دیکھتے تو کا اس سے زیادہ مانگتے.
کہ ہمیں بچا لے، تو کہا اچھا یاد رکھنا اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی اور ان کو ان کی مانگ عطا کر دی۔ جب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں تو فیقول ملک من الملائکہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے میرے مولا میں کچھ عرض کروں؟ جی بولیے۔ کہا اللہ میری بات یہ ہے کہ فلان لیس منہم انما جاء لحاجتہم، توجہ رکھنا، پوائنٹ بھی نوٹڈ، عجیب جملہ ہے۔ کہا میرے مولا فلاں بندے کو بھی تو آپ نے معاف کر دیا جو اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، وہ تو کسی وجہ سے ان میں شامل تھا، وہ ذکر کے لیے تو نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی معافی ہے، کیوں؟ ہم القوم لا یشکا جلیسہم، یہ اتنا اچھا کام کرنے والی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی رائے گاں برباد نہیں جاتا۔ تو یہ جو سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے ذکر کر رہے ہیں تو یہ مجلس ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مجالس ذکر کہاں ہے؟ یہ مجالس ذکر کی بات نہیں ہے تو کس کی بات ہے؟ تو ذکر اللہ کی بات ہے۔ اور میرے دوستو اس حدیث پاک ہے امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکواکب الدراری میں، جسے حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، ایک عجیب شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث پاک میں لفظ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَفِيهِ شرف اصحاب الاذکار واہل التصوف فی الذین یلازمونها ویضابطون علیہا، اس حدیث پاک میں ذکر کرنے والے اور تصوف کے بزرگوں کے لیے بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے جو اس ذکر کو مضبوط رہ کر مجلس ذکر پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر تو ہمیں یہ ترتیب سمجھاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو اس کے لیے لفظ لکھے ہیں ان کے لفظ ہیں وفی الحدیث فضل مجالس الذکر والذاکرین وفضل الاجتماع علی ذالک، فرمائے مجلس ذکر کے لیے جمع ہونا اور اس طرح ذکر اور ذاکرین کے لیے اس میں بہت بڑا حدیث پاک میں شرف اور فضیلت بتائی گئی۔ تو یہ تو ترتیب ہمارے حضرات کی ہے، اس ترتیب کی بنیاد پر تو ذکر کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں بندے اس بات کی گواہی دیتے ہیں انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک علیہ السلام پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ جل شانہ ان کا ذکر اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے جو صحیح مسلم کی بالکل متن کے نیچے موجود ہے۔ وہ اس شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ لکھتے ہیں، باب کا نام لکھتے ہوئے کہتے ہیں فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن و علی الذکر، کہ یہ ثواب مجلس ذکر والوں کے لیے۔ تو یہ صحیح مسلم کا باب ہے، جس صحیح مسلم کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت میں پگڑی سجتی ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سمجھایا، ہم کس ترتیب پر چل رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی ترتیب نہیں ہے، ذکر اللہ کی وہ ترتیب اور وہ فضیلت اور وہ معاملات ہیں جو ہمارے اکابرین سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ کو چاروں کو اہل حق کہا گیا کہ ان کی ترتیب بالکل ٹھیک ہے، یہ اس ترتیب پر چلا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل ذکر سے ایک جملہ لاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پہ ہر طرح کا الزام ہے، ہر طرح کے فکرے کسے جا رہے ہیں، کوئی کون سا حکم لگاتا ہے کوئی کون سا، کہ ایسا نہیں ہے، کسی کے حکم لگانے سے نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو نیکی کا کام جو ہوتا ہے وہ نیکی، ہاں کوئی کہہ دے نا کہ اس نیکی کے کام کو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں جی وہ کر رہے ہیں، تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں فسوف ترى اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ایک وقت آئے گا یہ غبار ختم ہو جائے گا، آخرت میں یہ غبار چھٹ جائے گا، پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ سوار تھا، پھر بندے کو اپنی سواری کا سمجھ آ جائے گی میری سواری کیا تھی۔ میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے جس سے سمجھایا اور بتا، میں اس پر کئی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں لیکن میں چیدہ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ سید الفقہاء والمحدثین، صحابہ کرام کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ المتوفى 150 ہجری، انہوں نے 2 سال حضرت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ
اہل بیت کے چشم و چراغ امام باقر رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند کے پاس ان کی صحبت میں گویا خانقاہ میں گزارے ہیں 2 سال، اور ان 2 سالوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تابعین کے چوٹی کے بندے، حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزار کر حضرت امام صاحب فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، جو میں نے اپنے شیخ سے، اپنے بزرگ سے، اپنے استاد سے، اہل بیت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند کے پوتے سے جو میں نے علوم حاصل کیے ہیں روحانی، جو اللہ ان سے سیکھا ہے، یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ اپنے لیے فرما، یہ میری بات نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اٹھائیے مکتوبات شیخ الاسلام، یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی بات ہے، حضرت مدنی نے اس کی خود تشریح فرمائی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جیسا بندہ جسے باقی لوگ دیکھیں تو ان کی پگڑی گر جائے، اتنی بلندی اس کی، ان کی ٹوپی گر جائے، اس حد تک بلندی پر فائز شخصیت، صحابہ کرام کے بعد اس امت کے قائد، لیڈر، رئیس اور بڑے، وہ شخصیت جس کا رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اتنی ہے کہ سارے بعد والے مل کے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ اکیلا جس کے لیے مسند فردوس دہلمی میں موجود ہے، اللہ کے رسول کے فرمان عالی شان ہے کہ ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100، 150 ہجری کے زمانے میں رب اپنی خوبصورتی کو، دنیا کی زینت کو اللہ دنیا سے اٹھا لیں گے۔ تو 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہے، حضرت امام صاحب اس دھرتی سے گئے ہیں، بادشاہ وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ٹکر دی ہے، غیرت، جرت، ہمت، طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کے ظلم کو نہیں مانا، شہادت کی موت قبول کی ہے کہ ان لوگوں نے پانی میں زہر ملا کر حضرت امام صاحب کو، بعض لوگ کہتے ہیں دودھ کے پیالے میں زہر ملا کر باندھ کر پلا دیا تھا، اور جب زہر جسم میں آئے جلدی حل نہیں ہوتے تو لوگ اسے کوڑے مار مار کے امام صاحب کو تکلیف دی گئی تاکہ زہر ان کی جسم میں جلدی پھیل جائے، اور اس نے شہادت قبول کی ہے۔ 50 ہزار آدمی نے جب اس کے جنازے میں شرکت کی تو بیوی نے بادشاہ وقت کو کہا، اے بادشاہ تیری عزت، تیرا احترام، 50 ہزار بندہ اس کا جنازہ پڑھ کے تیرے ظلم اور زیادتی میں ظالم ہونے پر مہر لگا رہا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، میسج کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، گلوبل ویلیج دنیا نہیں بن چکی تھی۔ اس سے پہلے کی باتیں، 50 ہزار آدمی خیزران میں اس کے مقبرے میں جمع ہو کر جنازے میں، یہ وہ وقت ہے۔ لوگ اس کے جنازے میں پہنچنے پہ اپنے لیے بخشش کی باتیں سمجھیں تو کہا تیری ظلم اور زیادتی پہ ابو حنیفہ نے مر کے بھی تجھے ظالم ہونے پہ مہر لگا دی۔ تو بتائیے، اور پھر وفات کے بعد جب یہ بات ظاہر ہوئی تو دنیا حیران ہو گئی کہ ابو حنیفہ کی قبر تو قبرستان میں نہیں بنی، اتنا بڑا سرکار نے قبرستان الاٹ کیا ہے، وہاں تو قبر نہیں بنی، اکیلی جگہ خیزران میں کیوں بنائی؟ امام صاحب کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ کیا جملہ فرمایا کہ میرے والد کے مطابق بادشاہ غاصب ہے، اس نے جو سرکاری یہ قبرستان الاٹ کیا ہے یہ مظلوموں کی زمینوں کو غصب کر کے دیا ہے۔ تو میرے والد محترم فرماتے تھے میں غصب جزا زمین میں نہیں جاتا، خیزران میں اپنی ذاتی کمائی سے خریدی ہوئی زمین میں دفن ہوں گا۔ آج بھی بغداد کے شہر میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر خیزران میں موجود ہے۔ میری بڑی خواہش ہے اللہ ہمیں قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا یہ پڑھنا سننے سنانے کا ثواب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اسحال فرمائے۔ اگر بر صغیر پاک و ہند میں آئے ہم تو ہمارے اکابرین نے مجلس ذکر میں خود شرکت کر کے، مجالس ذکر قائم کر کے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدائیں گونج کر اور بلند اور اس ترتیب پر اور اس بلند درجے پر فائز ہو کر جو ترتیبیں دی ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون نہیں واقف؟ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ فقیہ النفس ابو حنیفہ وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ انہی کے مرید ہیں، انہی سے اللہ اللہ سیکھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دو حضرات کو
روحانی علوم سے نوازتے تھے. ان کے پاس نبوی علوم تو ان کو اساتذہ سے ملے تھے. اللہ اللہ کی ضرب انہوں نے حضرت گنگوئی نے اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سیکھی تھی. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پھر حضرت مکی سے بیعت ہوئے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ تھانہ بھون یہ انہی کی خانقاہ ہے جو حضرت تھانوی نے جانشینی میں سنبھالی ہے. حضرت تھانوی کی اپنی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ اپنے شیخ کی خانقاہ ہے. وہ تو مہاجر مکی تھے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے. ان کی قبر جنت المعلا میں ہے. میرا جنت المعلا حاضری ہونا تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ قبر پہ تو ہم ضرور جاتے ہیں جہاں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قبر ہے. انہا اول اسلمت فی الاسلام، اس دھرتی پر اس کائنات میں رسول اللہ پر عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ. ان کی قبر مبارک بھی ہے وہاں. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی بھی وہی ہے جسے جنت المعلا کہتے ہیں، مکہ مکرمہ قبرستان. اللہ ان مقدس قبرستانوں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، جنت البقیع اور جنت المعلا عطا فرمائے. تو انہی کی خانقاہ میں یہ حضرات رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کی خانقاہ کو سنبھالا. اور میرے دوستو، حال ہی میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، کون ان سے ناواقف ہوگا؟ انہوں نے اللہ اللہ کی مجالس قائم کر کے، ذکر اللہ کا معاملہ قائم کر کے، دنیا میں گلی گلی پھر کر گھوم کر اس ذکر کی معاملات کو زندہ فرمایا ہے. اور اس پر کئی محنتیں. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ، ان کا فضائل ذکر کا آپ ایک بار میرے اس بیان سننے کے بعد مطالعہ فرمانا. اس گفتگو سننے کے بعد آپ فضائل ذکر کو ہر سر نو پڑھنا اور دیکھنا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ حدیث اور آیت کو لے کر کیا جملے اس کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے معاملات ہے کیا، اور اس پر کتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں محنت کی بات کر کے اور لوگوں میں اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے معاملہ کہاں سے کہاں تک ارشاد فرماتے ہیں. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور اس طرح قرآن کریم کی آیات سے ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ زبردست معاملے ثابت ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے ان حضرات نے اور معاملات نے ایک ایک چیز پر محنت کر کے ان لوگوں نے، ان ہمارے اکابر نے حدیث اور قرآن کی شکل میں ہم تک دین کی خدمت پہنچائی ہے. میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں مزید پڑھ دیتا ہوں، توجہ رکھنا. یہ سنن نبی داود کی روایت ہے. حضرت سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. فرمایا کہ اگر کوئی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتی ہے اور ایک دوسرے کو درس دے رہی ہے، اس میں تلاوت بھی شامل ہے، ذکر بھی شامل ہے، اس میں تلاوت قرآن اور تدریس بھی شامل ہے کہ یہ کرتی ہے تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ رب العزت اپنی مجلس میں فرماتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. کتنی بڑی بات ہے. تو میرے دوستو، اس طرح مجمع میں بیٹھ کر، اس طرح اکٹھے ہو کر ذکر جہری اور ذکر کی اجتماعات اور مجالس ذکر یوں بیٹھ کر اپنے شیخ کی خدمت میں منعقد اور سیکھ کر پھر اگرچہ تنہا ذکر ہو تو اس کے کئی فوائد ہیں. مجالس کے فوائد جو شیخ کے ہاں نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ حضرات کے ہاں ترتیب میں رائج ہے، ان کے لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس طرح کی حدیث سے ایک بات کا فائدہ نکلتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب التکشف فی مہمات التصوف، حضرت تھانوی کتاب ہے، صفحہ 490 پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ بہت سے ذکر کرنے والے ایک جگہ جمع ہوں تو ذکر اللہ کرنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے قلوب سے ذکر کا نور نکل کے عکس ایک دوسرے پر پڑ رہا ہوتا ہے اور اس میں نشاط اور طبیعت میں روحانگی آتی ہے اور ہمت ایک دوسرے کو بڑھ کے شوق پیدا ہوتا ہے، سستی ختم ہوتی ہے اور اکٹھے بیٹھ کر ہمیشگی اور مداومت اس پر پیدا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو تو سیکھنا چاہیے، اس کو تو کرنا چاہیے. تو ذکر اللہ کی مجالس پر اس قسم کے کوئی اعتراضات کی بات نہیں ہے. ہمارے جن اکابرین نے، ہمارے جن بزرگوں نے اگر رد فرمایا تو بالکل ٹھیک فرمایا کہ کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے، کسی کی تلاوت اور نیند خراب ہو رہی ہے، جہر مفرط ہو رہا ہے کہ چیخ کر بات کی جا رہی ہے، ہم اسے جائز نہیں سمجھتے. ہم بھی کہتے ہیں نماز خراب ہو تو ذکر سری ہے، آہستہ کریں. ہم بھی کہتے ہیں اگر تلاوت خراب ہو کسی کی تو آپ آہستہ کرو، کسی کی نماز وغیرہ اور نیند میں خلل آئے تو آہستہ کریں. کون کہتے ہیں بلند آواز سے؟ لیکن بلند آواز کا سیکھ کر سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفیض فرمائے، اللہ پاک ہمیں ذکر اللہ کی مجالس عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے کی، اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔